अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सबीन शहबाज आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। 27वीं मुजवज़ा आइनी तरमीम के मामले के ऊपर डिस्कशन तो हो रही है। ये बात तो बहरहाल वाज़ेह है कि अभी तक 27वीं मुजवज़ा आइनी तरमीम का जो ऑफिशियल ड्राफ्ट है वो किसी भी तौर के ऊपर मंजरेआम के ऊपर नहीं आया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उस मुजवज़ा तरमीम के कुछ पॉइंट्स बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी ट्वीट के ज़रिए जो है वो सोशल मीडिया पे दिए और फिर उसके बाद मीडिया में डिस्कशन शुरू हुई। इस पे ज़रा तफसील से बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि एक तरमीम को पास करने के लिए 2/3 अक्सरियत तो ज़रूरी होती है दोनों ऐवानों में, चाहे वो सेनेट हो या चाहे कौमी असम्बली है। क्या इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है एक आइनी तरमीम को मंजूर करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा सवाल जिसको हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे वो सवाल हमारा ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर 27वीं आइनी तरमीम कैसे हो सकती है। और फिर इसी से जुड़ी हुई जो NFC अवार्ड के ऊपर एक कंट्रोवर्सी है उस पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करेंगे। बिलखसूस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का NFC अवार्ड के ऊपर क्या मौक़िफ़ रहा है, वो 18वीं आइनी तरमीम को हिट करते रहे हैं, उस पर भी आपको बताएंगे कि इमरान खान इसके ऊपर क्या कुछ कहते रहे हैं। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल मेरा भी सब्सक्राइब कर लें और सबीन शहबाज का भी सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली जो भी वीडियो या अपडेट होगी वो आपको बर वक्त इस ऐसी सूरत हाल में फिर वो आपको मिलती रहेगी। तो सबीन, आपकी इजाज़त से, क्योंकि डिस्कशन में ख़बर ये सामने आई, सेनेट इजलास में ये बात सामने आएगी कि सबसे पहले सेनेट से जो 27वीं तरमीम है वो पेश की जाएगी। बिल्कुल। तो जरा मैं फिगर आपके सामने रखता हूँ ताकि हम अपने नाजरीन भी समझ लें कि इस वक्त सेनेट में पोजीशन क्या है। एक बात तो आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सेनेट में है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल। अच्छा, सेनेट में एक आईनी तरमीम को मंजूर करने के लिए जो कुल सेनेटर्स या कुल वोटों की तादाद दरकार है 2/3 अक्सरियत, वो है 64 वोट। यानी 64 सेनेटर जब एक तरमीम के हक में वोट देंगे तो उसको कहा जाएगा जी कि ये 2/3 अक्सरियत के साथ एक तरमीम मंजूर हुई है। अब आते हैं हुकूमती बेंचेस के ऊपर कितने सेनेटर्स इस वक्त मौजूद हैं। तो सबीन, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सेनेट में है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हुकूमती बेंचेस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स हैं उनकी तादाद है जनाब 26। अच्छा। दूसरी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सेनेट की इस वक्त है वो है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त 20 सेनेटर्स मौजूद हैं। अब हुकूमती बेंचेस के ऊपर कुछ और इत्तेहादी जमातें भी हैं। इनमें बाप है बलोचिस्तान अवामी पार्टी, इनके पास 4 सेनेटर्स हैं और MQM के पास इस वक्त 3 सेनेटर्स हैं और ये भी इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। इसी तरीके से नेशनल पार्टी और काफ लीग के पास एक सेनेटर मौजूद है। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ सेनेटर ऐसे भी हैं जो आज़ाद हैं और ये वो आज़ाद हैं जिनके बारे में सभी डिस्कशन रही है कि ये कौन से वाले आज़ाद हैं। अच्छा। तो ये तो बहरहाल हम सभी जानते हैं कि ये कौन से वाले आज़ाद हैं, लेकिन वो उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। उन आज़ाद सेनेटर्स में एक हैं जी अब्दुल करीम, दूसरे हैं सेनेटर अब्दुल कादिर, तीसरे हैं सेनेटर मोहसिन नकवी साहब। अच्छा। ये वज़ीर दाखिला हैं। जी जी। फिर उसके बाद हैं सेनेटर असद कासिम। फिर उसके बाद है अनवारुल काकड़, अनवारुल हक काकड़। और एक और भी है आज़ाद, गेस करो वो नाम बताएं। वो हैं सेनेटर फैसल बावड़ा साहब। वो तो सुना है, ये भी मेरा ख्याल है फैसल बावड़ा के नाम बहुत क्लियर हो गया क्योंकि ये कौन से वाले आज़ाद। अच्छा, फैसल बावड़ा साहब ने तो मुझे किसी ने कहा जी कि कल उन्होंने कहा है कि 27वीं तो क्या 28वीं तरमीम भी आएगी। अच्छा जी, 6 सेनेटर्स ये हो गए। अब अगर हम इनको एक मरतबा कैलकुलेट करें तो पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20 सेनेटर्स, बाप पार्टी के 4 सेनेटर्स, MQM के 3 सेनेटर्स, नेशनल पार्टी और काफ लीग का एक सेनेटर और 6 आज़ाद, तो ये मजमूई तौर के ऊपर बनते हैं जनाब 52 सेनेटर्स। अच्छा। तो 64 की जो फिगर है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो रही। अब अपोजिशन वाली साइड के ऊपर आते हैं।
اپوزیشن جماعتوں میں بھی کچھ جماعتیں سبین ایسی ہیں جو اپوزیشن میں نہیں ہیں لیکن بیٹھتی وہ اپوزیشن بینچوں میں ہیں. بالخصوص میں جے یو آئی فے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ 26ویں ترمیم میں حکومت کے ساتھ تھی جے یو آئی فے. اچھا اپوزیشن کے بینچوں میں اپوزیشن میں سینٹ میں جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اویس ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے. پی ٹی آئی کے اس وقت 14 سینیٹر ہیں, 14 سینیٹرز. اچھا اے این پی کے ہیں جی 3 سینیٹرز. ایک اپوزیشن بینچوں پہ ایک سینیٹر بیٹھتی ہیں آزاد, ان کا نام ہے نسیمہ احسان. پھر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 6 آزاد سینیٹرز بھی ہیں. یہ 6 کیسے ہوئے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی سے 11 سینٹ کی نشستوں کے اوپر الیکشن ہونا تھا, وہ پھر اس میں سے 6 سینیٹرز بنے اور کہا یہ گیا جی کہ یہ آزاد ہوں گے. میرے خیال میں وہ ریزرو سیٹس والا جو معاملہ تھا وہ فیصلے والا معاملہ تھا. اچھا ایک شبلی فراز کے نشست کے اوپر حال ہی میں کے پی سے ایک سینیٹر جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں, ان کا اوتھ نہیں ہوا لیکن وہ بھی سیٹ ہے. جے یو آئی فے کے ہیں جی 7 سینیٹرز. سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین کا ایک سینیٹر موجود ہیں. اب بالفرض 26ویں آئینی ترمیم کے اس کے تحت جی کہ جے یو آئی فے نے اس ترمیم کا 26ویں ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیا تھا. یہ جے یو آئی کے جو کیونکہ اس وقت اپوزیشن کے ٹوٹل سینیٹرز ہیں جی 34, تو جے یو آئی فے کے ان 7 سینیٹرز کو بھی اگر ہم ایڈ کر دیں تو 52 حکومتی بینچز میں موجود اور پلس 7 جے یو آئی فے کے, تو یہ بنتے ہیں 59 کی فگر. اور چاہیے کتنی سینٹ میں؟ 64 کی. تو اس کے لیے پھر میرے خیال میں جو آزاد ہیں, جو جیسے میں نے آپ کو ایک نسیمہ احسان کا نام بتایا, پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 6 کی بات بتائی, سنی اتحاد کونسل و مجلس وحدت المسلمین, تو ان کو شامل کیے بغیر جو 2/3 اکثریت ہے جو ووٹ درکار ہے وہ بظاہر ہمیں اس پہ مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسری امپورٹنٹ بات سبین اس میں یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ رول اس میں 27ویں آئینی ترمیم میں جو ہوگا وہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا. اب وہ کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کریڈٹ لیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ ہم نے کی اور ہم نے صوبوں کو خود مختار کیا. تو ایسی صورتحال میں 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے کے حوالے سے جب بھی کوئی تنقیدی بات ہوئی تو فوری طور کے اوپر پیپلز پارٹی نے ریئیکٹ کیا. ہم نے دیکھا کہ جو شازیہ مری ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا. اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ بات کہی جی کہ 18ویں آئینی ترمیم کو ہم رول بیک نہیں ہونے دیں گے. تو یہ منحصر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر سب سے پہلے کہ وہ کس حد تک ساتھ دیتی ہے. اس کے بعد کی سٹیجز پھر بعد میں آئیں گی. پی ٹی آئی این ایف سی ایوارڈ کے اوپر کیا حکومت کا ساتھ دے سکتی یا نہیں دے سکتی, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے, یہ آخر میں آپ سے ڈسکس کریں گے. آپ ذرا سبین ہمیں قومی اسمبلی کے بارے میں بتائیں کہ اس وقت قومی اسمبلی میں جو ممبران کی تعداد ہے وہ کیا ہے, وہاں اس کی ذرا تفصیل ہمیں نمبر گیم بتائیں, پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اچھا نمبر گیم نون لیگ کے پاس, حکومت کے پاس نیشنل اسمبلی میں تھوڑی سی اسٹرانگ ہے. وہ اس طرح سے اسٹرانگ ہے کہ سینٹ میں میجورٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی 24 نشستوں کے ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ میجورٹی ہے, لیکن قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 125 نشستوں کے ساتھ ٹاپ آف دی لسٹ ہے. لیکن یہاں پر بھی 2/3 میجورٹی کی اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو چاہیے, حکومت کو چاہیے, اگر 27ویں ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے تو اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی تیسری بڑی جماعت ہے. حکومت میں دوسری بڑی جماعت ہے جو حکومتی بینچز پہ بیٹھتے ہیں. 74 نشستیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. اچھا اب 2/3 اکثریت جو ہے یہ تو مسٹ ہے, یہ آپ نے بھی بتایا کہ مسٹ ہے, لیکن قومی اسمبلی میں اس وقت جو ٹوٹل اراکین ہیں ان کی تعداد 336 ہونی چاہیے, لیکن 10 نشستیں خالی ہیں. تو یعنی کہ آپ کہہ لیجیے کہ 326 جو یہ 10 نشستیں میرے خیال میں وہ خالی ہیں جو 9 مئی کے کیسز میں جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ الیکشن ابھی ہونا باقی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا 326 جو ہیں وہ اس وقت قومی اسمبلی سے آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے جو حکمران اتحاد جو ہے جن میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, ان کو 224 ووٹ چاہیے. ٹھیک ہے, 224 اراکین کی حمایت جو ہے وہ درکار ہے, جبکہ جو حکمران اتحاد ہے ان کے پاس قومی اسمبلی ممبران کی جو تعداد ہے وہ 237 ہے, 237.
اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے بھی بتایا کہ 125 نشستوں کے پاس ٹاپ آف دی لسٹ ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ 74 نشستوں کے ساتھ ہے. پھر ایم کے ایم ہے جن کے پاس 22 نشستیں ہیں مسلم لیگ نون میں, سوری نیشنل اسمبلی میں. مسلم لیگ کاف کے پاس 5 ہیں. استحکام پارٹی علیم خان والی جو پارٹی ہے ان کے پاس جو ہے وہ 4 نشستیں ہیں. پاکستان مسلم لیگ رضا جو ہے اور بلوچستان عوامی پارٹی ہے نیشنل پارٹی ہے, ان کے علاوہ جو ہے وہ ایک ایک رکن ہے, یعنی کہ مجموعی طور پر یہ 4 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کو سادہ اکثریت بلکہ 2/3 کے اصول میں بھرپور سپورٹ جو ہے وہ چاہیے ہوگی. اب قومی اسمبلی میں اگر ہم اپوزیشن والی سائڈ کی بات کریں تو اپوزیشن میں جیسا آپ نے کہا کہ obvious ہے کہ سینٹ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں بھی پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی جماعت ہے. تو اپوزیشن اراکین کی جو تعداد ہے وہ 89 ہے, لیکن ان میں سے 75 جو ہیں وہ آزاد اراکین ہیں. میرا خیال ہے آزاد اراکین کی پوزیشن نیشنل اسمبلی میں تھوڑی سی مختلف ہے ایز کمپیئر ٹو سینٹ, کیونکہ وہاں پر وہی لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے نشست پر الیکشن لڑ رہے تھے, پھر بلے کا نشان جب چھینا گیا تھا تو مختلف جو سائنز ہیں ان کو الاٹ کیے گئے تھے, اس پہ وہ الیکشن لڑ کر آئے تھے. تو 75 جو آزاد اراکین ہیں, اس کے علاوہ جے یو آئی پاکستان کے ہیں 10, جبکہ سنی اتحاد کونسل مجلس وحدت المسلمین اور بی این پی مینگل ہے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے, ان کا ایک ایک رکن جو ہے وہ شامل ہے. اچھا, اب مولانا فضل الرحمان خود بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں, بلاول بھٹو زرداری خود بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں, آصفہ بھٹو بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں, بلاول بھٹو کے بہت سے قریبی ساتھی تمام جو ہے وہ ممبر قومی اسمبلی ہیں. تو یہاں پہ بھی میرا خیال ہے سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے, امپورٹنٹ بھی یہ چیز ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم کے لیے مانتی ہے یا نہیں مانتی, کیونکہ سینٹ میں تو سینٹ میں بھی ڈیفینیٹلی حمایت درکار ہے, لیکن قومی اسمبلی میں بھی حمایت درکار ہے, کیونکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی 74 نشستیں سائڈ پہ کر لیتی ہے, ووٹ نہیں دیتی 27ویں ترمیم کے حق میں, تو حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی پوری نہیں ہوگی. تو پھر یہ دیکھنا کہ کیا وہ 26ویں ترمیم والا ہی سارا سینیریو دوبارہ سے ریپیٹ ہوگا کہ جس میں جو ہے وہ لوگ جو ہے ووٹ دیں گے. پھر مولانا اچھا, آپ یعنی یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اب ساری گیم منحصر ہے قومی اسمبلی میں, جیسے میں نے سینٹ میں آپ کو بتایا. اچھا, اب ذرا سبین ایک اور معاملہ ہے جس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. یہ NFC ایوارڈ کا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ایک ویو رہا ہے. اچھا, تو وہ ویو کیا رہا ہے, یہ عمران خان کی آج سے 5 سال پہلے کی ایک سٹیٹمنٹ ہے NFC ایوارڈ کے اوپر, جس پہ وہ NFC ایوارڈ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اچھا, اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ IMF کا بھی جو ہے وہ ڈان نیوز نے ایک سٹوری کی تھی کہ IMF نے بھی کسی سٹیج کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کو آپ کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے, یا اس کی جو تقسیم ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے. تو آپ کو ایک تو یہ بتاؤں کہ یہ NFC ایوارڈ ہوتا کیا ہے. NFC ایوارڈ جو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر اگر ہم اس کو بالکل آسان الفاظ میں اگر ہم بیان کریں تو یہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ جو ٹیکس کی صورت میں جو محصولات حاصل ہوتے ہیں یہ وہ پھر صوبائی سطح کے اوپر صوبوں کو جو ہے وہ پیسہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے, اور اس پہ پھر جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. اب اگر ہم بات کریں عمران خان کی, تو عمران خان کا جو موقف ہے, اب ذرا بولیے, ذرا آڈیو آپ سنیں. دیکھیے NFC ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک انوملی ہے. جیسے ہی آپ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو چلا جاتا ہے 65%, صوبوں کے بعد جب اپنی سیکیورٹی کو جاتا ہے اور جب ڈیٹ سروسنگ قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ جاتا ہے, تو شروع یہ ہوتا ہے فیڈریشن 700 ارب روپے کے خسارے سے. تو سارا جو فیڈرل بجٹ پر بنتا ہے وہ سارے قرض لینے کے بنتا ہے. یہ بالکل ایک انفیزبل ہے, یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بجٹ نہیں بنتا. جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب یہ 18th امینڈمنٹ, انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے, کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے, ریویو کی ضرورت ہے, تاکہ کوئی ایک بجٹ بنے جو یعنی کوئی بھی دنیا میں بجٹ خسارے سے نہیں شروع ہوتا اور پھر سارے مزید اور قرضے لے کے وہ چلتا ہے. اس کے اوپر مزید اس کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے ڈیلی میٹری سسٹم کا کہا, میں نے اس کو اچھا, یہ عمران خان کا اس وقت موقف رہا ہے, کیونکہ یہ بات بہرحال درست ہے کہ عمران خان 18ویں ترمیم کو ہٹ اس وقت کرتے رہے ہیں, اور اس وقت بھی عمران خان جو ہے وہ یہ بات کرتے رہے ہیں جی کہ یہ NFC ایوارڈ کے تحت جو تقسیم ہے یہ معاملہ درست نہیں ہے. تو اب آرٹیکل ہے آئین کا 160 کا سب کلاز 2 ہے, اس کے تحت NFC کے بنیادی مقاصد میں
وفاق اور صوبوں کے مابین جو ٹیکسوں کی حاصل آمدن کی تقسیم، وفاق کی جانب سے صوبوں کو گرانٹس ان ایڈ دینے کے معاملات، وفاق اور صوبوں کے قرض لینے کے اختیارات، صوبائی دائرہ کار میں آنے والے اخراجات کی شراکت، بین الصوبائی معاملات میں اخراجات کی تقسیم، قومی نوعیت کے منصوبوں پر مشترکہ مالی ذمہ داری اور صدر مملکت کی جانب سے بھیجے گئے دیگر مالیاتی امور پر سفارشات دینا شامل ہیں۔ خزانہ ڈویژن وزارت خزانہ کمیشن کے لیے سیکریٹریٹ سپورٹ کے حوالے سے بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا، اب ڈان اخبار کی 8 جولائی سن 2025 یعنی حال ہی کی اس میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF نے بھی بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ صوبوں کے مالی ذمہ داریاں بڑھائی جائیں تاکہ NFC کے تحت ملنے والے اضافی حصے کے مطابق وفاقی بجٹ پر بوجھ کم کیا جا سکے۔ 7ویں NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کا حصہ قابل تقسیم سن 2010-11 میں 47.5% تھا، جسے بڑھا کر 56% اور 2011 میں 57.5% کر دیا گیا تھا۔ تو ڈان اخبار کی 8 جولائی سن 2025 کی جو خبر ہے، جو مضمون ہے، اس میں IMF کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی کہ IMF نے بھی NFC ایوارڈ کے معاملے کے اوپر جو یہ تقسیم ہے اس کے اوپر بات کی تھی، اور عمران خان کا آج سے 5 سال پہلے NFC ایوارڈ کے اوپر جو کرٹیسزم، کیونکہ وہ 18ویں ترمیم کے اوپر بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں، تو یہ وہ سارے فیکٹس جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہی ہے کہ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی لیتی رہی ہے۔ اب ووٹ چاہے سینٹ میں ہو یا چاہے قومی اسمبلی میں ہو، سب سے امپورٹنٹ جو ووٹ ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران کا ہی ہے، چاہے وہ سینٹ میں ہے چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہے۔ تو پیپلز پارٹی اس کے اوپر ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی، یہ بہرحال دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن جیسا میں نے آپ کو آغاز میں بتایا، ابھی تک ڈرافٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے اور کسی اور کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔